अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, बाइज़्ज़त कौम पता नहीं हमारा ऑब्सेशन गिनती के साथ इतना ज़्यादा क्यों है कि हम सोचते हैं कि ये फलाना जलसा हुआ, इसमें इतने बंदे थे, इतने नहीं थे। और अगर जो है इकॉनमी की बात की जाए तो नहीं जी, इकॉनमी में महंगाई इतनी नहीं थी तो इतनी थी। ट्रेड जो है उसमें हम नंबर से गुम हो जाते हैं। इस वक्त मैं नंबर्स की बात ख़ास तौर पर क्यों कर रही हूँ, चूँकि इस वक्त आपने देखा कि 24 नवंबर को एक लश्कर कशी इस्लामाबाद की जानिब होती है। उसके बाद उसको डिस्पर्स करने के लिए जो स्टेट हरकत में आती है और उसके बाद एक बयानिया बनाया जाता है कि जी हमारी जो लाशें गिर गई, एक बहुत बड़ा कत्लो आम हो गया इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर। शायद ऐसा अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन हुआ जो शायद कश्मीर और फ़लस्तीन के लेवल का था। इतनी लाशें नहीं, इतनी लाशें थी। कोई फरीक कहता है कि 200 प्लस थी, कोई कहता है 2000 थी, मगर सबूत किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है? चूँकि आपने ये भी देखा होगा कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 है, वो इस हवाले से खास तौर पर पाकिस्तान को सरे फरिस्त रखती है कि जिन ममालिक को गुमराह कुन बयानियाँ और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अब चूँकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी समाजी तकसीम और नफ़रत, मुनाफरत, मजहबी असबियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या हमारी सोशो इकनॉमिक फैब्रिक इसकी मुतामिल हो सकती है? और बहसत कौम हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो शदीद तरीन ये जहर आलूद किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इस किस्म का आपकी सियासी इख्तलाफात ज़ाती नौयत के हो गए हैं कि हमने सियासत को ज़ातियात का मंबा बना दिया है। इस तमाम सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। आप मरकज़ी तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात और जेल खाना जात हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़याज़ साहब, बहसत कौम हम गिनतियों के अंदर उलझ कर रह जाते हैं और हमारे जो रियल इश्यूज़ होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो हक़ाइक़ होते हैं, वो बहुत पीछे रह जाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखें, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। किस वजह से हुई है, ये एक लंबी बहस है। बदकिस्मती से पिछले 45-50 सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे की तरफ आई। ख़ुसूसन 1998 में जब आपने 28 मई को अपने एटमी धमाके किए, उसके बाद आलमी ताकतों ने यह तय कर लिया कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देना। उस वक्त से लेके अब तक वॉर एंड टेरर के नाम पे, मिसाक़ जमहूरियत के नाम पे, और फिर बानी तहरीक इंसाफ की जनाब तहरीक इंसाफ के नाम पर जो पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद लाकानूनियत की गई, उसका नुकसान कंसिक्वेंटली पाकिस्तान की इकॉनमी को हुआ। और ख़ुसूसन पिछले 3 सालों में 10 अप्रैल 2022 से लेके आज तक जो नकद कोका की तहरीक चली है और पूरी पाकिस्तानी कौम को नकद कोका की थाप के ऊपर जो है वो नचाया गया है बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसकी सूरत में भी पाकिस्तान की आवाम को फाके, टाके, धमाके, नाके और चाके मिले। फ़याज़ साहब, मुझे लगता है कि बहसत कौम भी ना हमारा मिजाज ऐसा बन गया है, हमें हर वक्त चस्का चाहिए, सनसनी चाहिए, मसाला चटपटी बातें चाहिए। हम शायद ख़ुद भी इस खोज में होते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, कोई जो है इस किस्म का दंगा फसाद हो तो हम ताकि लुत्फ़ लें, इंजॉय करें। ये पूरी कौम का जो ये एक समझ लें एक नेशनल मिजाज बन गया है, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे हम? पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है कि जो अपनी नाकामियों, अपनी नामुरादियों, अपने गुनाहों और अपनी जनाब बदसूरती को दुनिया के सामने दिखा के फ़ख्र महसूस करते हैं। आप ट्विटर उठा लें, आप एक्स अकाउंट उठा लें, फेसबुक उठा लें, इंस्टा उठा लें, टिकटॉक उठा लें, जो भी आप इंस्टाग्राम उठा लें, पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी रियासत की, अपनी अदालत की, अपने अदारों की और अपने माशरे की हर नेगेटिविटी आलमी सतह पे हाईलाइट करके फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आप मुझे एक चीज़ बताओ सारा, किसी ख़ानदान के अंदर, किसी घर के अंदर कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए, इखलाकी या मुआशी, इखलाकी या मुआशी, किसी की माँ, बहन, बेटी के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी हो जाए किसी घर में, किसी घर के अंदर फाके, बुरे हालात, गुर्बत का एक दौर दौरा हो जाए, क्या उस ख़ानदान का सरबराह और उस ख़ानदान के मेंबर
اپنے گھر کے دروازے اور گیٹ سے باہر نکل کے گلی کے چوک میں جا کے ڈھول پیٹ کے بتائیں گے کہ ہاں جی میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، اس کے ساتھ یہ فلاں فلاں فلاں، میرے گھر کے اندر فاقے سارے بھوکے ننگے ہوئے کوئی کہتا ہے؟ نہیں. یہ چیز سمجھنا. اچھا یہ جو آپ نے سمجھنے والی ہے، میں نے عوامی طریقے سے آپ کو سمجھا دیا. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ساری کی ساری بات ایکسپلین کی کہ بعثت قوم ہم اپنی اسٹرینتھس کے اوپر فوکس ایمفیسائز کرنے کی بجائے اپنی ویکنیسز کو لائم لائٹ کے اندر خود لے کر آتے ہیں. اب ایک جو بڑا خطرناک ترین ٹرینڈ ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سولجر سپیکس اور ایسے بہت سارے اکاؤنٹس جو باہر سے چلائے جاتے ہیں، اور اس میں ہماری جو ادارے ہیں، ہماری جو ریاست ہے، اس کو نشانے پہ لیا جاتا ہے. پھر ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے ٹیگ کیا جاتا ہے، کبھی ہیومن رائٹس کمیشن کو ٹیگ کیا جاتا ہے، یو این کو ٹیگ کیا جاتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کانگریس کو کیسے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، امریکن کانگریس کو. اس وقت ساری کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نتھی ہوئی پڑی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے وہ باہر بیٹھ کر جو ایک زہریلا بیانیہ پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہی ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ سر اب آپ کو الارمنگ قسم کے بریکنگ آپ کو دوں. جی سر. یہ جتنے اکاؤنٹس ہیں نا، 500 ہیں یا 5000 ہیں، یہ سارے کے سارے امریکن CIA، MI6، اسرائیلی موساد اور انڈین را کے پیڈ پاکستانی جناب آپ کے لوگ ہیں. آدھے فیک ہیں، آدھے وہ پاکستانی ہیں جن کو $200 سے لے کے $2000 مہینے کے اوپر ان تمام خفیہ ایجنسیز، ملک دشمن ایجنسیز، ان کے لوگوں نے ان کو جناب ہائر کیا ہوا ہے کہ تم نے ری ٹویٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور اس کو جناب ری پوسٹ کرنا ہے، اور تم نے صرف یہ الفاظ کے اوپر مبنی جناب یہ چیزیں انسٹا پہ، فیس بک پہ، ایکس اکاؤنٹ پہ چڑھانی ہے. مہینے کے $200، $500، $800 آپ کو ملیں گے. یہ سارے کے سارے صرف اپنے پیسے کی کمائی میں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. ایک آپ کی منیٹائزیشن ہے. کسی زمانے میں جناب طوائفوں کے اڈے ہوتے تھے، میں بڑے کھل کے بات کر رہا ہوں. اب یہاں پر صحافت کے نام پر جناب ہیرا منڈیاں کھلی ہوئی ہیں، طوائف خانے کھلے ہوئے ہیں. اس طوائف خانوں کو اور ہیرا منڈیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے منیٹائزیشن کا ایک کنسیپٹ عالمی طاقتیں لے کر آئی ہیں، اسپیشلی اب پاکستان کے اندر خصوصاً پچھلے 6-7 سال سے. کنسیپٹ کیا تھا؟ کنسیپٹ یہ تھا کہ ہم ان سے وہ بات کہلوائیں گے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن اس کو ہم اتنا وائرل کر دیں گے اپنے اس تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، کیونکہ کنٹرول تو سارا ان کے پاس ہے نا. ایکس اکاؤنٹ کا مالک کون ہے؟ فیس بک کا مالک کون ہے؟ انسٹا کا مالک کون ہے؟ آپ کے باقی جتنے سوشل میڈیا ایپس ہیں جناب، ان کے مالک کون ہیں؟ وہ تمام یہودی اور امریکہ اور کینیڈا کے جناب، اور برطانیہ کے اور یورپ کے لوگ ہیں، جن کا کنسیکوینٹلی یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، جن کا کنسیکوینٹلی ایجنڈا ہے کہ چائنا کو کلٹیل کر کے سی پیک کو اور گوادر پورٹ کو تباہ و برباد کرنا ہے. اب انہوں نے اس منیٹائزیشن کے تصور کو پروموٹ کر کے کچھ جائز طوائفیں بنا دی صحافت کے اندر، کچھ ناجائز طوائفیں بنا دی. یہ اوورسیز پاکستانی بھی ابھی اس وقت جناب عسکری پروڈکٹس کا جناب بائیکاٹ کرو، اور جناب آپ پاکستان کے اندر پیسے بھیجنا چھوڑ دو. ابھی الو کے پٹھو، تم پیسے پاکستان کے اسٹیٹ آف بینک کو بھیجتے ہو، تم اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہو؟ نہ بھیجو. اتنا تمہارے میں سا ہے نا تو پھر نہ بھیجو. اما جو ہے نا جو فون کر کے من پکی گالیاں نکالے گی نا، بیوی بھی، چھوٹی بڈھی بھی تو وڈی بڈھی بھی، تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. او بھائی ہم پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے. Who the hell are you؟ تم وزیر اعظم ہاؤس کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، تم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، تم ریاست کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، تم پاک فوج GHQ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہو، اور تم اپنے گھروں کو بھیج رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو بھیج رہے ہو. سوال ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خاص جماعت PTI، اس کا جو سیاسی بیانیہ ہے اور ریاست مخالف بیانیہ، خاص طور پر اداروں کے مخالف بیانیہ، اداروں کو اس طریقے سے پورٹرے کرنا کہ شاید وہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف ہے، یا ان کو آمنے سامنے کھڑا کرنے والا بیانیہ، وہ اور کچھ کالعدم تنظیموں کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کا بیانیہ، یہ دونوں اس وقت بڑے سنکرونائز ہو گئے ہیں، بڑے میچ ہو رہے ہیں، اور ایک ہی قسم کی بات کریں، ایک ہی قسم کی زبان بول رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، از اٹ این آرگینک ٹرینڈ یا ان دونوں کے پیچھے ہی کوئی ایک ہاتھ ہے؟ سر ایک ہی ہاتھ ہے، ایک ہی ایجنڈا ہے.
ایک بڑا مشہور امریکن آتھر ہے, اس نے ایک بک لکھی کہ نو ایگزٹ فرام پاکستان, آج سے 4-5 سال پہلے, نو ایگزٹ فرام پاکستان. اس نے اس میں پینٹاگون, CIA, وائٹ ہاؤس, اس کی پوری پالیسی اور اسٹریٹجی پاکستان کے حوالے سے بیان کر دی. وہ انتہائی سینئر ریسرچر اور تھنک ٹینک ممبر ہے امریکہ کا. اس میں اس نے لکھا کہ امریکہ طے کر چکا ہے کہ ہم نے پاکستان سے ایکزٹ نہیں ہونا, نہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دینا ہے, نہ اس کو ہم نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ سے دور کیا, یہ تو چائنا اور رشیا کے قریب ہو جائے گا, یہ تو کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا. تو نو ایگزٹ فرام پاکستان, پاکستان سے جانا بھی نہیں ہے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ہونے بھی نہیں دینا, سی پیک نہیں بننے دینا, گوادر پورٹ کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا, رشیا کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو نہیں ہونے دینا. پھر برکس کے ساتھ جو ایک نیا پلیٹ فارم بنا ہے, جو ڈالرز کے بجائے اپنی اپنی ملک کی کرنسیوں کی جناب سسٹم کے تحت لین دین کریں گے اور تجارت کریں گے, جو پورے امریکہ, یورپ اور مغرب کو طے کر کے اور تہس نہس کر کے رکھ دے گا ان کی اکانومی کو, کہیں برکس کے اندر پاکستان نہ چلا جائے. تو یہ ایک عالمی سطح پہ ایک ایجنڈا ہے. یہ تو دکھاوے کے مورے ہیں, نقدہ کوکا, بانی تحریک انصاف اور یہ تحریک فساد فی الارض. اصل تو وسیع اسپیکٹرم میں آپ دیکھو گی تو گیم کچھ اور ہے. فیاض صاحب, یہی پہ ایک سوال ہے, چونکہ آپ نے براڈر پرسپیکٹو کی بات کی, آپ نے کتاب کا حوالہ بھی بڑا بریلینٹلی دیا, تو اسی میں میرا سوال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ان سے اس وقت بہت سارے پاکستان کے خاص طبقے کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ پاکستان کے عدالتی معاملات کے اندر مداخلت کر کے وہ یہاں پر جو ہے وہ ریلیف دیں گے بانی PTI کو. اب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس وقت خاص طور پر ایک لاسٹ کارڈ کی بات ہو رہی ہے کہ شاید جو ہے خان صاحب کے پاس ایک آخری پتہ ہے جو کسی کو دکھائیں گے, وہ ابھی انہوں نے خفیہ رکھا ہوا ہے. کیا وہ ٹرمپ کارڈ ہو سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کے نوکر نہیں ہے پاکستان کی عوام. میں دوبارہ دوہرا دوں, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, میرا کوئی ویزا نہیں لگنا, نہ برطانیہ کا, نہ یورپ کا, نہ امریکہ کا, نہ ہی مجھے شوق ہے پاکستان سے باہر جانے کا. پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ کی نوکر نہیں ہے. یہ غلط فہمی نکال دیں. دوسری چیز, جس کی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر نظر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ ہے, وار اینڈ ٹیرر ختم ہو گئی. امریکہ کی طرف سے کولیشن فنڈ جو آتا تھا نا, $1.25 بلین سالانہ, وہ ختم ہو گیا. امریکہ کا پاکستان پہ کوئی بھار نہیں ہے اب. امریکہ کی پاکستان کے اوپر کوئی پابندی یا کوئی آبلیگیشنز نہیں ہے, کوئی کنسٹرینٹس نہیں ہے. پاکستان ایک آزاد ریاست ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر منہ سے کچھ بولے گا بھی تو آگے سے جواب آئے گا, ہم کوئی غلام ہیں؟ Absolutely not. اور یہ جینون آئے گا. اس منافق نے تو جناب وہ منافقت کے ساتھ کہا نا, امریکن CIA کے ساتھ مل کے ان کی مرضی سے وہ انٹرویو دیا کیونکہ انہوں نے اس کو پاپولر کرنا تھا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دکھاوے کے لیے اور منافقت کے ساتھ جواب نہیں دے گی, پہلی چیز. دوسری چیز, ڈونلڈ ٹرمپ والا پتے کا تو بیڑا غرق کر دیا بشرا بی بی نے اپنے ہاتھوں سے. 9.5 منٹ کا کلپ چلا کے اپنا ویڈیو, ہز ایکسیلنسی محمد بن سلیمان اور سعودی اسٹیبلشمنٹ اور شاہی خاندان کا بیڑا غرق کر دیا. ان کو کہہ دیا یار یہ تو کفر لانا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کے اندر, شریعت ختم کرنا چاہ رہے ہیں, پلے تو کچھ چھوڑا نہیں. دوسری چیز. تیسری چیز, سر حافظ سید عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا, انہوں نے اپنی میجری میں, کپتانی اور میجری میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن حفظ کیا ہے. انہوں نے جا کر محمد بن سلیمان کو جس دن ڈونلڈ ٹرمپ بنا ہے, اگلے دن جا کے وہاں پہ ان کو سمجھا دیا کہ بڑی مشکل سے ہم یہ ملک چلا رہے ہیں, اس بانی تحریک انصاف اور نقدہ کوکا کو جناب اندر بند کر کے, تو ہن اگے تسی سنبھال لینا. اس نے کہا بھائی میں جانوں, میرا کام جانے, آپ ملک چلائیں. فیاض صاحب ایک سوال, بڑی کوئک ٹیک آپ کی چاہیے اس کے اوپر. فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, اس کا اعلامیہ جو ہے بڑا ڈو ٹوک, بڑا ایبسولوٹ کیٹیگوریکل تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ جو فیک نیوز ہے اور جو ایک منفی پروپیگنڈا ریاستی اداروں کے خلاف کیا جا رہا ہے, خاص طور پر ان کی جو قانونی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ریڈ زون کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ایک بڑا یہ ایک خوفناک قسم کا مضحکہ خیز گمراہ کن بیانیہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا گیا, اور عوام جو ہے اس کے اوپر بلیو بھی کر رہی ہے. عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا ہے. آپ کیا
سمجھتے ہیں فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کون لا کھڑا, کون جو ہے ان کو آمنے سامنے لے کر آ رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, کون ان کو آپس میں لڑوا رہا ہے؟ پچھلے 2.25 سال کی جتنی نقدہ کوکا کی سرپرستی میں اور بانی تحریک انصاف کی سرپرستی میں تباہی و بربادی ہوئی ہے, اس کے 2 ذمہ دار ہیں. ایک آپ کا میڈیا, سوشل میڈیا, اس کے ویلاگرز, اس کے یوٹیوبرز, اور وہ نام نہاد صحافی, اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے غلیظ النسل قسم کے جناب نام نہاد سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. ایک وہ, دوسرا پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے انڈکٹ کیے ہوئے وہ افراد کہ جنہوں نے پاکستان کا پچھلے 3 سالوں میں بیڑا غرق کیا, اس بانی تحریک انصاف اور اس نقدہ کوکا کی تحریک اور اس تحریک فساد فی الارض کو پروموٹ کر کے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے, ان کو ریلیف دے کے. ان 2 کا تدارک کرنا پڑے گا پاکستان کی ریاست کو, ریاستی اداروں کو. عدلیہ کے لوگوں کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے نشان عبرت بنانا پڑے گا, نشان عبرت, چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, چاہے وہ سول کا جج ہو. جتنے باہر کتے بیٹھ کے بھونک رہے ہیں نا پاکستان کی ریاست پہ اور پاکستان کی فوج پہ, یوٹیوبر, ویلاگر اور پی ٹی آئی کے رہنما, یہ پتہ کرائے کہ ان ساروں کو ایگزٹ لسٹ سے جانا کس نے نکالا, کس جج کے آرڈر کے اوپر. یہ شہباز گل, یہ شہزاد اکبر, یہ زلفی بخاری, یہ معید پیرزادہ, یہ عدیل راجہ, یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں, یہ صابر شاکر, یہ باہر گئے تو کس طرح گئے؟ سب سے پہلے تو یہ ایک منٹ پوری بات سن لیں. دوسرا, آپ کا اس پاکستان کے اندر بیٹھے غلیظ اعظم, وہ جو عمران ریاض, جھوٹوں کا آئی جی, اور اس طرح کے جو باقی لوگ بیٹھے مسلسل پاکستان کے اداروں اور فوج کے خلاف اور شہداء کے خلاف اور ریاست کے خلاف بھونک رہے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن پراپر کرنا پڑے گا. بدقسمتی کی بات ہے سارا, اس مطیع اللہ جان کو آپ ایک ایسے فیک قسم کے جناب ایک سو کالڈ قسم کے الزام میں پکڑ رہے ہیں, اس کو فیک نیوز کے الزام میں پکڑے, اور فیک نیوز کے جتنے 8-10 قانون ہیں وہ سارے کے سارے لگا کے اس کو نشان عبرت بنائے کہ جو چلا تھا 200 شہید ڈھونڈنے کے لیے پولی کلینک میں اور جناب آپ کے پمس میں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی بیوروکریسی, پولیس اور انتظامیہ, اس کے اندر بندے موجود ہیں. سوال یہیں پہ آپ سے سوال ہے کہ دیکھیں آپ نشان عبرت بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, تو مین 9 اس کے ملزمان کی اکاؤنٹیبلٹی, ان کا احتساب اب تک کیوں نہیں ہوا؟ اگر ان کو نشان عبرت واقعی میں بنایا گیا ہوتا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی اس قسم کی ہوئی ہوتی؟ نہیں سر, 9 مئی کے واقعات کے اوپر کیوں نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جوڈیشری کے اندر آپ کے لوگ موجود ہیں, سپریم کورٹ سے لے کے نیچے تک فیسیلیٹیٹ کرنے کے. کتنی بدقسمتی کی بات ہے, سپریم کورٹ کا ایک جج جاتا ہے امریکہ جا کے بڑھ کے مارتا ہے کہ میں نے اس کو انڈکٹ کیا, میں اس کو لے کے آیا, میں اس کو لے کے آیا, میں اس کو لے کے آیا, اور فلاں فلاں فلاں. وہ تم پاکستان کے جج ہو یا تم کیا ہو؟ کیا برطانیہ کے یا کسی دوسرے ملک کے جج نے کبھی کسی دوسرے ملک میں جا کے اس طرح کی بڑکیں اور درفتریاں چھوڑی ہیں؟ نہیں چھوڑی. پاکستان کے اندر ان جوڈیشری کا اور اس میڈیا کا احتساب ریاستی اداروں کو کرنا پڑے گا, جیسے تیسے کریں, بائی ہک کریں, بائی کرک کریں, لیکن سنکرونائز طریقے سے, بے ڈھنگے طریقے سے نہیں, ہاچ پاچ طریقے سے نہیں, افراتفری کے ساتھ نہیں, ایگزیکٹ اور کریکٹ ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا پڑے گا. ایک بندے نے کہا پنجاب کالج کے اندر جناب بچی سے ریپ ہو گیا, اس کے اوپر جناب آپ کا یہ غلیظ اعظم جو ہے نا عمران ریاض, یہ جناب کرتا ہے, او بھائی اس کو ٹنگو, اتنی بڑا اس نے بلنڈر کیا. دوسرا بلنڈر ابھی 26 نومبر کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جناب اس نے ایک سڑک خونوں خون دکھا دی, 3 دن بعد خود ہی بیک آؤٹ کر گیا, نیچے لکھتا جی فیک. ان 3 دنوں میں کروڑوں پاکستانیوں کے جناب دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور رینجرز اور اس کے خلاف. لوگوں کا ریاست سے اس قسم کے پروپیگنڈا کی وجہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اور جیسے آپ نے بڑا خوبصورتی سے پوائنٹ آؤٹ کیا, عدلیہ کے لوگوں کو نقدہ کوکا کے اوپر جو ناچ رہا ہے, عدلیہ کا کوئی بندہ بھی, اس کو نشان عبرت بناؤ. نشان فیاض صاحب نے بڑا واقعی میں بڑا ایبسولوٹ کیٹیگوریکل میسج دے دیا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کا کرکس یہ بنتا ہے کہ اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی احتساب نہیں ہوا, ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے, ایک سنکرونائزڈ قسم کا کسی بھی تفریق سے بالا تر قسم کا احتساب جو ہے وہ جب تک سب کا نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم پاکستان جو ایک زیرو سم قسم کی پولیٹیکل ٹسل کنفرنٹیشن کے اندر جو ہے الجھا رہے گا.
گا اور جو براڈر ایشوز ہیں, اکانومی ہے آپ کی فارن پالیسی ہے, جیو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بڑی میسو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, پاکستان کو اسٹریٹجی بنانے کے اپنی گلوبل فٹ پرنٹ جمانے کا موقع نہیں ملے گا. اور بڑی بدقسمتی ہے کہ بعثت قوم ہمارا سارا کا سارا فوکس, ہمارا ایمفیسس جو ہے پاکستان کی ویکنیسز یا بدصورتی کو ایمفسائز کرنے کی جانب ہوتا ہے. ہم اپنے ملک کی اسٹرینتھس کے اوپر فوکس نہیں کرتے, ہم پاکستان کی خوبصورتی کو لائم لائٹ میں نہیں لاتے. اس حوالے سے تمام قوم کو جو ہے ایک ریڈ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں کیا, اور ہم اپنی ریاست کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنے ملک, اپنی قوم کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.